अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाए इस्लाम से मुताल्लिका हम गुफ्तगू सुन रहे थे। अब इसी ज़िम्न में मुहतरम उस्ताज़ क़िबला राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह से मज़ीद कलाम सुनेंगे। उनकी इंतहाई मुफीद गुफ्तगू से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बदौलत आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस करेंगे। और जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के इस्लामी स्कॉलर जनाब राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह की जानिब चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हमारी गुफ्तगू चल रही है इब्तिदाई दावत इस्लाम के बारे में कि अल्लाह के रसूल ने लोगों को जमा किया, एक फ़र्ज़ी सवाल बना करके जवाब मांगा। वो फ़र्ज़ी सवाल आप सब जानते हैं, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार मौजूद है, क्या मेरी बात को मानोगे? तमाम लोगों ने एक ज़बान होकर एक बात ही कही, और वो थी कि आप सादिक और अमीन हैं। आपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी अमानत में ख़यानत नहीं की, आप जो भी फरमाएंगे वो हक और सच होगा। इस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू हो चुकी है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब अल्लाह के रसूल दावत देते हैं, पहले राय लेते हैं अपने बारे में और फिर दावत देते हैं। दावत क्या है? दावत, सुभान अल्लाह, दावत क्या है? कितनी प्यारी दावत। दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब नबी का किरदार देखें तो इस दावत को फौरी तौर से कबूल कर लेना चाहिए था। यूं कि देने वाली शख्सियत सादिक और अमीन हैं, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, अमानत में खयानत नहीं की, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, फायदा ही पहुंचाया, उनसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। हकीकत का तकाजा तो यह था कि उस दावत को फौरी तौर से कबूल कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि उनके माशरे में जो खराबियां आ चुकी थी, जो बुराइयां आ चुकी थी,
وہ اس برائیوں میں خرابیوں میں اتنا دھس چکے تھے کہ اس میں سے انہیں نکلتے ہوئے مشکل محسوس ہو رہی تھی. اور پھر ایک دوسرے کا خوف بھی تھا، یس دوسرا کیا کہے گا، کیونکہ انہوں نے تو 360 بدھ بنائے ہوئے تھے، 360 خدا بنائے ہوئے تھے، اس سے بھی زیادہ بنائے ہوئے تھے، ہر روز کا ایک نیا خدا. اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ ایک ہے جس کا حکم مانا جائے، اس کے علاوہ کوئی حکم ماننے کے قابل نہیں. تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ ان کے معاشرے میں بہت ساری خرابی آ چکی تھی. تھوڑا سا غور کریں، آج ہماری دین سے دوری یہ معاشرے کی خرابی کی وجہ ہے. یہ ہمارے معاشرے کی خرابی کی وجہ سے ہے کہ آج ڈھونڈنے سے بھی صادق اور امین نہیں ملتے. اور اب تو تعویلیں کی جا رہی ہیں کہ انسان صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو نبی کا خاصہ تھا. بھائی نبی کی نقل تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں، جتنا ممکن ہو اتنا سچ تو بول سکتے ہیں، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یہ تو کر سکتے ہیں، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچائیں یہ تو کر سکتے ہیں. لیکن کرنے کے بجائے تعویلیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے اسلام کی دعوت لے کر آئے اور اپنا کریکٹر کردار لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تاکہ عمل کریں، ہم تعویلیں نہ کریں. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صادق اور امین اس پر لوگ پورا نہیں اتر سکتے؟ اگر اللہ یہ جانتا تھا تو پھر وہ یہ کریکٹر بھیجتا ہی نہیں دنیا میں. یا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ جانتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کریکٹر نبی کی صورت میں ہمیں بھیجا تاکہ ہم اس کی نقل کر کے صادق اور امین بنیں. اس لیبل کے نہ صحیح کسی درجے کے صادق اور امین تو بنے. اپنے ذہن کو تیار تو کریں، اس کے لیے کوشش تو کریں، ایفرٹ تو کریں. نہ ہم کوشش کر رہے ہیں، نہ محنت کر رہے ہیں، نہ توجہ کر رہے ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ نے نبی کے کردار کو اس لیے بھیجا ہمارے لیے نمونہ بنا کے تاکہ ہم اس کی نقل کریں. اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم تعویلیں کر کے ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کریں. اور تعویلیں کرتے 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 ہم تو اب اس اسٹیج پہ بھی پہنچ گئے ہیں کہ ناجائز کاموں میں بھی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، اور اپنے لیے نہیں، چلو اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، دوسرے کے لیے بھی تعویلیں کرتے ہیں. یہ معاشرے کی خرابی ہے. آپ نے یہ ایک جملہ عام سنا ہوگا، کیا ہوا کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. یعنی کھانا جرم ہی نہیں ہوا، اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے.
بھائی کھانے کے لیے تھوڑی تمہیں بلایا گیا تھا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بلایا گیا، دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ نبی کا کردار ہے جسے ہمیں اپنانا ہوگا، صادق اور امین کو. اور جب ہر شخص صادق اور امین بنے گا تو معاشرے میں برائی کیسے رہے گی؟ برائی ختم ہو جائے گی. کہیں ہم بھی تو اس معاشرے کی خرابی کی وجہ سے، جیسے اس وقت کے مکے کے لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے صراحتاً انکار کیا، ہم عملی طور سے انکار کر رہے ہیں اس پہ عمل نہ کر کے. کہیں ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، سب سے پہلے اپنی فکر کریں. سب سے زیادہ ہر انسان کا اپنی جان کا حق ہے. ہر جان کو اپنا حساب دینا ہے، اپنی جان کا حساب دینا ہے، اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے. ساری دنیا برائی پر بھی جمع ہو جائے، جب بھی ایک آدمی اگر حق کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، تو اس کو اس پر قائم رہنا چاہیے، نہ کہ معاشرے کے ساتھ بہنا چاہیے. تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو کردار ہمارے سامنے بھیجا وہ صادق اور امین کا، ہمیں اس کو اپنانا ہوگا اگر ہم حقیقی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو. اور دنیا کی زندگی میں بھی فائدے حاصل ہوں گے، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وہ حقیقی زندگی ہے. تو جس طرح سے کفار نے انکار کیا صرف معاشرے کی خرابی کی وجہ سے، دل کی خرابی کی وجہ سے، ورنہ دعوت میں تو کوئی کمی نہیں تھی. دعوت تھی کیا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. اس سے بڑی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے. سب سے بڑی حقیقت کا بیان کیا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ سب سے بڑی حقیقت، اور بیان کرنے والے کون؟ جن کی لوگ بھی تعریف کریں، جن سے بیان کیا جا رہا ہے، جن کی تائید وہ بھی کریں جن کو بیان کیا جا رہا ہے، جن کی تعریفیں کفار بھی کریں کہ یہ صادق اور امین ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اپنی ذات کے لیے نہیں بولا تو اللہ کے لیے کیا جھوٹ بولیں گے؟ تو اتنی صاف ستھری شخصیت، پھر اس سے بڑھ کر یہ دنیا کے لوگ اگر تعریف نہ بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ نے ان سے بھی تعریف کروا لی. ساری کائنات تعریف نہ بھی کرتی تو اللہ کا منتخب کرنا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنا نبی و رسول بنا کر کے بھیجا. یعنی کہ اللہ کا انتخاب، اور انتخاب بھی ایسا آخری کہ اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آخری نبی بنا کر کے بھیجا. یعنی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی. جب نئی شریعت نہیں آئے گی تو کوئی نئے اصول بھی نہیں آئیں گے، نئے کوئی طریقے بھی نہیں آئیں گے.
یہ دین مکمل کر کے بھیج دیا قیامت تک کے لیے. ابتدائے اسلام سے لے کر قیامت تک روح زمین پر جتنی بھی تبدیلیاں آئیں گی ان تمام تبدیلیوں میں اللہ کا یہ دین، اللہ کا قرآن انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. اس لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے مکمل کر کے بھیجا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں صرف اس دین کو سمجھنا ہے، اللہ کے احکامات کو جاننا ہے، نبی کی تعلیمات کو پہچاننا ہے اور صحابہ کی طرح طریقے پر عمل کرنا ہے. اگر یہ کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ریئل زندگی کے لیے، حقیقی زندگی کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ ریئل لائف یوٹیوب چینل بنانے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں جو یہ باتیں کہہ رہا ہوں یہ درست ہیں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کو عام کریں، اس بگڑتے ہوئے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر آئیں. ہم خود نہیں، لوگ ہم کہیں، دنیا کہے، غیر مسلم کہیں کہ مسلمان صادق اور امین ہوتے ہیں. اسی کام کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. یہ دنیا آزمائش ہے ہمارے لیے. اور پھر اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے اور راضی ہو کر کے اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے. ایسے انعامات عطا کرے گا جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی. دنیا کی بھلائی، ہم دنیا میں عزت پائیں گے، اور آخرت کی بھلائی یہ ہوگی کہ نہ ختم ہونے والا انعامات کا سلسلہ جنت کی صورت میں ہمیں عطا ہوگا. دوستو، جنت کوئی معمولی چیز نہیں، اس پر کسی دن الگ سے گفتگو کریں گے. یہ جنت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس میں انسان خواہش کرتا رہے گا اور پوری ہوتی رہیں گی. جو خواہش کرے گا پوری ہوگی. ایسی خواہشیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو، اور زندگی نہ ختم ہونے والی. سب کچھ مل جائے اور پھر بھی ختم ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے. لیکن اگر سب کچھ ملے اور ختم بھی نہ ہو تو خوشی کی انتہا ہوتی ہے. اگر اس خوشی کی انتہا کو پانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جس کی دعوت ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کا حکم چلے گا، اللہ ہی کے حکم پر عمل ہوگا، لوگوں کے حکم پر نہیں، لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون پر نہیں.
اسی لیے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. وہاں پر بھی جتنے لوگ موجود ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی قانون بنائے قرآن اور سنت کے مطابق بنائے، ورنہ ان کو بھی جواب دینا ہوگا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور سب سے زیادہ ہماری اپنی جان کا ہم پر حق ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنی جان کے اوپر نافذ کرنا ہے، پھر دوسرے کو دعوت دینی ہے. تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، اپنے اوپر بھی نافذ کریں گے، لوگوں کو بھی دعوت دیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے جس طرح سے صحابہ کرام نے کی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ، اس کی محبت، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ، اللہ کے کرم سے اسلامی اسکالر جناب راؤ منظور علی حافظہ اللہ سے ہم نے ابتدائے اسلام کے بارے میں مزید کلام سنا، مزید گفتگو سنی، جس میں انہوں نے ایک انتہائی اہم پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پیش کرنے کے متعلقہ فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صادق و امین کریکٹر قوم کے سامنے رکھا اور پھر انہیں کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تبلیغ دین میں اور اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس چیز کو نافذ کریں، اپنے کریکٹر اور کردار کو ثابت کرنے کے بعد اور ثابت کرتے ہوئے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.